बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दोस्तों, इस वक्त मुल्क की मौजूदा चुंतखब हुकूमत और उनके हैंडलर्स और सहूलतकारों की मौजूदा आलमी सूरत हाल पर जो उनका मौक़िफ़ है, उस मौक़िफ़ को देखते हुए एक बात कमज़ कही जा सकती है कि जनाब यजीद से भी दोस्ती और हुसैन को भी सलाम। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब ईरान से इज़हार यकजहती कर रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब शहबाज शरीफ साहब की जो है वो गुफ्तगू ही है शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से और यूएई की क़यादत से, वो उनके साथ इज़हार यकजहती कर रहे हैं। और सबको इस बात का अंदाज़ा है कि इस जंग में जो कि बज़ाहिर अमरीका और इसराइल की ईरान के ख़िलाफ़ है, इसमें दुबई और सऊदी अरब कहाँ खड़े हैं। यानी ये इस मौजूदा चुंतखब हुकूमत की सूरत हाल है कि कोई वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं। और इसी सूरत हाल को देखते हुए पाकिस्तान में हालात इस वक्त शदीद ख़राब हैं, इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है। पाकिस्तान के बड़े शहरों में हंगामे फूट पड़े हैं और जो रद्द अमल इंतज़ामिया की जानिब से आ रहा है, उसको देख कर ये कह रहे हैं कुछ पाकिस्तान के साथ दर्द दिल रखने वाले हल्के कि शायद इस तरह तो अमरीका में भी मुसलमानों के ख़िलाफ़, इसराइल में भी और भारत में भी मुसलमानों के ख़िलाफ़ नहीं होता, जिस तरह से मुजाहिरीन के ख़िलाफ़ इंतज़ामिया कार्रवाई कर रही है। ताज़ा तरीन सूरत हाल और कुछ फुटेजेस इंतहाई ख़तरनाक हैं, क्योंकि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनई की शहादत के बाद इस बात का, क्योंकि सबको अंदाज़ा है, सबको पता है कि पाकिस्तान में बड़ी तादाद में अहले तशी मौजूद हैं और इसके साथ साथ पूरी उम्मत मुसलमा, ज़्यादातर 90% से ज़ायद पूरी दुनिया की उम्मत मुसलमा की जानिब से जो पैगामात आए हैं, ख़ास तौर पर ख़ामनई के हवाले से जो इज़हार यकजहती किया गया, जो अफसोस का इज़हार किया गया, उन हालात को देखकर ये बज़ाहिर नज़र आ रहा था कि पाकिस्तान को इस हवाले से एक वाज़ेह पॉलिसी रखनी चाहिए। लेकिन इसके बावजूद एक वाज़ेह पॉलिसी जो है वो इस हवाले से सामने नहीं आई पाकिस्तान की, जिसकी वजह से इस वक्त हालात जो हैं वो शदीद ख़राब हैं। मैं कुछ फुटेजेस पहले आपके सामने रख देता हूँ, उसके बाद फिर जनाब मैं, क्योंकि इस वक्त अनकन्फर्म जो दावे किए जा रहे हैं, मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि कराची में जो है वो 19 लोगों की हलाकत हुई है जब पाकिस्तान में पुरतशद्दुद मुजाहरे हुए। कराची में अमरीकी कौंसल खाने के बाहर 9 अफराद हलाक हुए। गिलगित बल्तिस्तान में भी अक़वाम मुत्तहिदा के दफातर को नज़र आतश कर दिया गया। लेकिन अनकन्फर्म रिपोर्ट दावा किया जा रहा है सोशल मीडिया पे कि कराची में 32 लोगों को गोलियां मारकर शहीद किया गया है। और ये भी कहा जा रहा है कि जनाब ये अमरीकी कौंसलेट के अंदर से अमरीकी गार्ड्स की जानिब से फायरिंग करने का दावा कुछ ज़राए कर रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब इंतज़ामिया ये ऑप्ट कर रही है, इंतज़ामिया ये कह रही है कि ये पुलिस की जानिब से फायरिंग हुई। और इस मौके के ऊपर हमारे पास जो पैगामात पहुँच रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्द अमल इसके ऊपर, जमात इस्लामी का रद्द अमल इसके ऊपर, इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी का रद्द अमल और हुकूमत का सरकारी रद्द अमल, उनके ऊपर अगर आप रोशनी डालें, उनको अगर आपके सामने हम रखें, तो सूरत हाल मुकम्मल तौर पर वाज़ेह हो जाती है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर इस तमाम तर मामले को लेकर कितनी बड़ी कन्फ्यूजन है। जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक वाज़ेह पॉलिसी अपना रही है और जमात इस्लामी ने भी यही कहा कि डेफिनेटली किसी मुल्क के अंदर इस तरह से आला ओहदेदार को निशाना बनाना रियासती दहशतगर्दी की बदतरीन मिसाल है। और अमेरिका की जानिब से एक दहशतगर्दी का मुजाहरा जो है वो किया गया इस सारे मामले के अंदर। और फिर जो इंटरनेशनल मीडिया बार बार रिपोर्ट कर रहा है कि अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से रजीम चेंज का प्लान ईरान और अफ़गानिस्तान के अंदर दोनों जगह पर है। ईरान का टास्क अमरीका और इसराइल बरह रास्त सर अंजाम दे रहे हैं और अफ़गानिस्तान का जो टास्क है वो पाकिस्तान के हवाले किया गया है। और इसके साथ साथ चीन और रूस का जो इस मौके के ऊपर मौक़िफ़ है, डेफिनेटली वो अमरीकी दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हैं, वो ईरान के साथ खड़े हैं। चीनी सदर का भी पैगाम आया है कि इसराइल और अमरीका का इस तरह से जो है वो ईरान पर हमला एक बुज़दिलाना हरकत है और ये अमरीका सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कर रहा है कि वो ये समझता है कि ईरान उसे मुस्तक़बिल में मिटा सकता है, इसलिए वो ईरान को ख़त्म करना चाहता है। और हम पूरी ताकत के साथ ईरान के ईरानी अवाम के साथ खड़े हैं। इसके साथ साथ रूस की जानिब से भी इस दहशतगर्दाना हमले की शदीद मज़म्मत की गई है रूस की जानिब से, बल्कि इस वक्त पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बार्डर पर जो सूरत हाल है उसके ऊपर भी शदीद तशवीश का इज़हार किया गया है। हालात इस वक्त इस्लामाबाद में किस तरह के हैं, कैसे कशीदा हैं, मैं ये कुछ ताज़ा तरीन मनाज़र आपको दिखाना चाहता हूँ। यह मैं आपके सामने रख देता हूँ। ये मनाज़र हैं जनाब इस्लामाबाद के, ये आप देख सकते हैं। ये बिल्कुल ये इस्लामाबाद की सड़कों के मनाज़र इस वक्त आपको नज़र आ रहे हैं। ये देख सकते हैं आपके, कहा यह जा रहा है कि ईरानी सुप्रीम लीडर की शहादत के बाद इस्लामाबाद में हालात कशीदा, मुजाहिरीन की अमरीकी सफारत खाने की जानिब जाने की कोशिश, शायरा दस्तूर पर पुलिस चेक पोस्ट को
آگ لگا دی گئی۔ یہ مناظر دن کے ہیں، اس وقت ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ پھر پولیس کی فائرنگ سے 4 مظاہرین کے جہاں بحق ہونے کی بھی اطلاعات ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جناب سوال کیا جا رہا ہے، یہ افسوسناک صورتحال ہے کہ کیا اس طرح سے اپنے شہریوں کے اوپر گولیاں چلائی جانی چاہیے تھیں۔ یہ صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے اس وقت اسلام آباد کے اندر، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور مختلف ٹویٹر اکاؤنٹس، مختلف صحافی وہ جہاں پر جو موجود ہیں وہ بھی اسی قسم کی رپورٹس جو ہے وہ ہم تک پہنچا رہے ہیں۔ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں وہ بھی، کیونکہ اس وقت پورے پاکستان کے، یہ دیکھیے پہلے میں آپ کے سامنے میں کراچی میں امریکی قونصل خانے کے باہر جو عوام احتجاج کر رہے تھے، یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، امریکی قونصل خانے کراچی کو آگ لگا دیا ہے۔ الحمدللہ رہبر پر حملے کا بدلہ لیا جا رہا ہے۔ کہہ رہے ہیں جی کہ رہبر پر حملے کا بدلہ لیا جا رہا ہے، امریکی قونصل خانے کو آگ لگا دی گئی۔ اور سینئر صحافی ممتاز بھٹی صاحب کا ایک ٹویٹ شیئر کیا گیا، انہوں نے کہا کہ رجیم میڈیا کو ایران پر امریکہ اور اسرائیل کے حملے اور اس کے جواب میں ایران کے رد عمل پر خاموش رہنے کی کوئی باقاعدہ ہدایات نہیں دی گئیں، لیکن وہ خود ہی بے بصیرت احمق ہیں جو ہر وقت مغرب کے مفت ویزوں کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں۔ یہ جناب فہیم اختر صاحب نے ٹویٹ کیا کہ اسلام آباد میں مظاہرین پر پولیس کا تشدد، یہ تازہ ترین صورتحال، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑی تعداد میں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ مظاہرین اسلام آباد کی سڑکوں کے اوپر موجود ہیں، اور یہ دیکھ سکتے ہیں یہ مظاہرین اسلام آباد کی سڑکوں کے اوپر موجود ہیں، اور پولیس کی جانب سے یہ انہوں نے بھی یہ فوٹیج شیئر کی ہے، دیکھیے پولیس کی جانب سے جو تشدد کیا گیا، یہ کہا جا رہا ہے کہ پولیس نے جناب سر کے اوپر گولی ماری ہے۔ اور پاکستان تحریک انصاف نے کہا کہ کراچی میں مظاہرین پر پرتشدد جو اور فائرنگ کے نتیجے میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر شدید مذمت، اظہار تشویش۔ پاکستان تحریک انصاف کراچی میں امریکی قونصل کے باہر پرامن مظاہرین پر پولیس کی براہ راست فائرنگ، تشدد اور اس کے نتیجے میں ہونے والی ہلاکتوں کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کرتی ہے۔ پرامن شہریوں کا اپنے جذبات کے اظہار کے لیے سڑکوں پر نکلنا ایک آئینی حق ہے۔ اچھا، اب اس میں آپ ایک دیکھیں معاملہ کہ چاہے امریکہ ہو، چاہے یورپ ہو، چاہے برطانیہ ہو، پوری دنیا کے ممالک ہوں، وہ اپنے ہی ممالک کی حکومتوں کے خلاف، اپنی ہی قیادت کے خلاف، امریکہ میں آپ دیکھیں کتنی بڑی تعداد میں لوگ نکلتے ہیں، برطانیہ کے اندر دیکھیں، فرانس کے اندر دیکھیں، پورے یورپ میں آپ دیکھیں کہ جب یورپی یونین پوری کی پوری جو ہے وہ افغانستان کو جنگ میں جھونکے ہوئے تھی، یا جو ہے وہ روس اور یوکرین والا معاملہ تھا، یا اس کے ساتھ جب امریکہ اور وینزویلا والا معاملہ تھا، تمام تر معاملات کے اندر، ایون جب اسرائیل اور فلسطین کے معاملے کے اوپر یا دیگر معاملات کے اوپر آپ دیکھتے ہیں کہ امریکہ کے اندر مظاہرین نکلتے ہیں، برطانیہ کے اندر مظاہرین نکلتے ہیں، پورے یورپ کے اندر مظاہرین نکلتے ہیں، اپنی حکومتوں کے خلاف وہ احتجاج کرتے ہیں، نعرے بازی کرتے ہیں، واپس چلے جاتے ہیں۔ اچھا، پاکستان میں ہمیشہ سے اگر مظاہرین نکلیں تو ان کے خلاف جو حکومت کا ایک رد عمل ہوتا ہے، وہ جانتے بوجھتے ہوئے ان پرامن مظاہرین کو وہ اشتعال دلا کر پرتشدد مظاہروں میں بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہمیشہ سے اس پلاننگ، اس منصوبہ بندی کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ ہنگامے پھوٹ پڑتے ہیں، دونوں اطراف سے ایک دوسرے کے اوپر حملے ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر پولیس کو فائرنگ کا موقع ملتا ہے، اور پولیس اس طرح سے مظاہرین پر گولی چلا دیتی ہے اور مظاہرین کو شہید کر دیتی ہے۔ اس طرح سے حالات مزید خراب ہو جاتے ہیں۔ آج بھی کچھ ایسا ہی ہوا، اگر کراچی میں دیکھ لیں، اسلام آباد کے اندر آپ دیکھ لیں، لاہور میں دیکھ لیں، پشاور میں دیکھ لیں، سکردو گلگت بلتستان میں دیکھ لیں، یا آزاد کشمیر میں دیکھ لیں، انٹرنیشنل میڈیا BBC بھی یہی رپورٹ کر رہا ہے کہ مظاہرین نکلے، پرامن انداز میں نکلے، اپنا احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کر رہے تھے، اس کے بعد زور زبردستی انتظامیہ پولیس کی جانب سے انہیں روکا گیا، اور ہمیشہ ایک اور معاملہ اور ایسے موقع کے اوپر ہوتا ہے کہ جیسے اب سے تھوڑی دیر پہلے اس قسم کی خبریں آنا شروع ہو گئیں کہ جناب محسن نقوی صاحب سے علماء کرام نے ملاقات کی ہے، اور محسن نقوی صاحب نے بڑی مذمت کی ہے موجودہ حالات کے اوپر، بڑا انہوں نے پرامن رہنے کا جو مطالبہ کیا ہے مظاہرین کو، اور اس قسم کی ساری چیزیں۔ لیکن حیران کن طور پر ہمیشہ سے ہم نے پاکستان کے اندر یہ دیکھا کہ پہلے طاقت کے زور پر مظاہرین کو کچلا جاتا ہے، طاقت کے زور پر ان پر فائرنگ کر کے، ان پر گولیاں چلا کے، ان پر تشدد کر کے، آنسو گیس، اس قسم کی دیگر چیزیں کر کے، پہلے یہ جو پرامن مظاہرین ہیں ان کے ہنگاموں کو پرتشدد ہنگاموں کے اندر بدلا جاتا ہے اپنی اس عجیب و غریب پالیسی کے ذریعے۔ اس کے بعد پھر کچھ علماء کرام مخصوص قسم کے آ جاتے ہیں سامنے، جو پاکستانی عوام کو، امت کو، اتحاد امت کی تلقین کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن کتنا حیران کن امر یہ ہے کہ جو اس وقت پاکستان کے اندر ایک ناجائز رجیم چل رہا ہے، جس طرح سے پاکستان کے اندر ایک جعلی حکومت بنائی گئی ہے، اس کے اوپر یہ علماء کرام کوئی بات نہیں کرتے، اور جس طرف کو انہیں ہانکا جاتا ہے پاکستان کے طاقتور حلقوں کی جانب سے، اسی قسم کے بیانات آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس میں طاہر اشرفی صاحب بھی ہیں، اس میں کچھ دیگر مخصوص چہرے بھی ہیں جو ہر موقع کے اوپر جو ہے وہ ہمیں سامنے وہ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن اب پاکستانی عوام ان تمام تر چیزوں کو اچھی طرح سے جان اور پہچان چکے ہیں۔ اس وقت انٹرنیشنل میڈیا کیا رپورٹ کر رہا ہے، اور وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، بلکہ پہلے پاک افغان بارڈر کی صورتحال بھی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔
دیتے ہیں، کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک تازہ ترین کارروائی میں 415 افغان طالبان کو ہلاک کر دیا گیا ہے، 580 سے زائد جو ہیں وہ زخمی ہیں۔ آپریشن غضب الحق اسے کہا جا رہا ہے، اور سوشل میڈیا کے اوپر کچھ لوگ بات کر رہے ہیں کہ یہ ہے پاکستان کی افغان پالیسی، جو کہ آپریشن ضیاء الحق سے شروع ہو کر آپریشن غضب الحق تک پہنچی۔ یعنی ضیاء الحق صاحب کی کیا پالیسی تھی افغانستان کے حوالے سے، اس پالیسی کی وجہ سے اس کے پاکستان کے اوپر کیا اثرات ہوئے، اس پالیسی کی وجہ سے پاکستان کے اندر 1 لاکھ کے قریب بے گناہ افراد کی، سویلین کی اور آرم فورسز کی شہادتیں ہوئیں، اربوں ڈالر کا پاکستان کو نقصان ہوا، پاکستان کو دہشت گردی کی جنگ کے اندر جھونکا گیا، پہلے جہاد کے نام پر، اس کے بعد پھر دہشت گردی کے خلاف جنگ کے نام پر، پہلے جنرل ضیاء الحق صاحب کے دور میں، اس کے بعد جنرل مشرف صاحب کے دور میں، اور ان دونوں ادوار کے اندر عام جو پاکستانی تھے وہ جناب اس جہاد ہو یا یہ دہشت گردی ہو، اس کا ایندھن بنے، سویلین بھی اس کا ایندھن بنے، آرم فورسز کے نوجوان بھی اس کا ایندھن بنے۔ اور کہا یہ جاتا ہے کہ اس وقت بھی کچھ جرنیلوں نے افغان جہاد کے نام پر بڑا مال کمایا، اور اس کے بعد جنرل مشرف صاحب کے دور میں بھی ان لوگوں کو پکڑ کر امریکہ کے حوالے کر کے ڈالر کمائے جاتے رہے۔ اور آج بھی اس حوالے سے سوالات اٹھ رہے ہیں کہ ایک بار پھر جب ایک طرف ایران کے اندر رجیم چینج آپریشن جاری ہے، دوسری طرف افغانستان کے اندر کہا یہ جا رہا ہے پاکستان کی جانب سے بار بار کہ وہاں پر وہ ناجائز رجیم ہے، اس قسم کے بیانات عطا اللہ تارڑ صاحب کی جانب سے سامنے آتے رہتے ہیں، دیگر جو ترجمان ہیں حکومت کے، تو ہنسی بھی ان کے اوپر آتی ہے، بھائی پہلے آپ کا اپنا جو رجیم ہے پاکستان کے اندر اس کے اوپر بات کریں۔ آپ بات کرتے ہیں کہ جناب افغانستان کے اندر جو رجیم ہے اسے عوامی حمایت حاصل نہیں ہے، تو لوگ آپ کے اوپر ہنستے ہیں کہ جناب آپ جس حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، جعلی فارم 47 کی حکومت، یہ اقتدار آپ کو کس نے سونپا ہے؟ اصل میں تو جعلی رجیم کے حکمران آپ ہیں۔ اور اب یہ جب کہا جاتا ہے، باقاعدہ طور پر ایک بڑی سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف کے آفیشیل اکاؤنٹ سے شیئر ہوا، شہزاد اکبر صاحب کا ایک ویلا کچن کلپ شیئر ہوئے، جس میں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ امریکہ نے افغانستان میں رجیم چینج کا جو منصوبہ ہے وہ جناب پاکستان کے حوالے کیا ہے، اور اسرائیل اور امریکہ مل کر ایران کے اندر رجیم چینج کر رہے ہیں، اور پاکستان کے جو دونوں بارڈرز ہیں، جو ایک جو ہے وہ ایران کے قریب ہے بلوچستان، اور دوسرا جو افغانستان کے ساتھ ہے خیبر پختونخوا، ان دونوں کے اوپر جانتے بوجھتے ہوئے آگ بھڑکائی جا رہی ہے۔ اور خدا نخواستہ اگر یہ آگ پاکستان کے اندر پہنچ گئی جنگ کی صورت، تو پھر اس سے کسی کا بھی بچنا ممکن نہیں ہوگا۔ اور اس وقت ملک میں اس قسم کی صورتحال پیدا ہو چکی ہے۔ ملک کے اندر اس وقت ایک ایسے لیڈر کی ضرورت ہے کہ جو پوری قوم کو جوڑ سکے، جو پوری امت مسلمہ کو جوڑ سکے، اور ڈیفینیٹلی وہ صرف اور صرف عمران خان ہے، جن کے اوپر تمام مکتبہ جو فکر ہیں ان کا ایک اتفاق موجود ہے۔ اور عمران خان صاحب بین الاقوامی فورم کے اوپر بھی جس طرح سے پاکستان کی ترجمانی کرتے رہے، جس طرح سے امت مسلمہ کی ترجمانی کرتے رہے، وہ آپ کے سامنے ہے۔ لیکن کتنے دکھ اور درد کی بات ہے کہ اس ناجائز رجیم کے اندر ملک کے مقبول ترین عوامی سیاسی رہنما، جو کہ نہ صرف عوام کے مفاد کا بہترین انداز میں تحفظ کر سکتا ہے بلکہ امت مسلمہ کے مفادات کا بھی بہترین انداز میں تحفظ کر سکتا ہے، جس نے دنیا کے بڑے بڑے تمام فورمز کے اوپر کھل کر نہ صرف پاکستان کا موقف پیش کیا، امت مسلمہ کا موقف پیش کیا، ڈٹ کر بات کی، پوری امت کو جوڑنے کی بات کی، اس نے جناب ایران اور سعودی عرب کے درمیان جنگ بندی کرائی، اس نے جناب دنیا کو امن کا پیغام دیا، اس نے یہ کہا کہ بھارت کے ساتھ بھی تعلقات کو بہتر بنائیں گے، اس نے یہ بات کی کہ افغانستان کے ساتھ بھی تعلقات کو بہتر بنائیں گے، اس نے یہ کہا کہ روس اور امریکہ کے درمیان برابری کی سطح پر ہم اپنے تعلقات رکھیں گے، کسی ایک طرف کو جھکاؤ زیادہ نہیں ہوگا، بلکہ یہ کوئی ایک دوسرے فائدے نقصان یا جنگ کے لیے نہیں جائیں گے، ہم برابری کی سطح کے اوپر تعلقات رکھیں گے، کسی کی غلامی ہم جو ہے وہ نہیں کریں گے۔ اس شخص کے خلاف کیا کیا گیا آپ کے سامنے ہے۔ اپریل 2022 کے اندر رجیم چینج کر کر اس سارے ماحول کی بنیاد رکھی گئی، جس جنگ میں اس وقت اس خطے کو جھونکا جا چکا ہے، اس کی باقاعدہ طور پر بنیاد اسی وقت رکھی گئی۔ اور آج اس وقت صورتحال جناب پاکستان کے اندر یہ ہے کہ افغانستان میں تازہ ترین کارروائی، 415 افغان طالبان کی ہلاکت کا دعویٰ، 580 سے زائد زخمی، پورے ملک کے اندر سیکیورٹی کے حوالے سے تھریٹس ہیں، ہائی الرٹس ہے۔ تحریک طالبان پاکستان کے حوالے سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ وہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ خودکش حملوں کا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس وقت جو کچھ جو احتجاج کرنے والوں کے ساتھ جو کچھ کیا گیا، اس کی بھی جو تفصیلات آ رہی ہیں وہ بھی بڑی ہنگامہ خیز ہیں۔ اور گلگت اور اسکردو میں اقوام متحدہ کے دفاتر کو نظر آتش کر دیا گیا، اسلام آباد، لاہور، پشاور،
وہ اس طرح اس کے ساتھ ساتھ آزاد کشمیر دیگر شہروں میں مظاہرے ہوئے ہیں. سوشل میڈیا پر موجود جو ویڈیوز ہیں اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جناب کس وقت پورے ملک کے اندر جو ہے وہ کیا صورتحال ہے, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ان تمام تر حالات سے, تمام تر معاملات سے پاکستان کی حکومت, پاکستان کی انتظامیہ زیادہ بہتر انداز میں اپنا موقف رکھتے ہوئے, زیادہ بہتر انداز میں اس تمام تر صورتحال سے خود کو نکال سکتی تھی. لیکن وہ کہتے ہیں نا, کیونکہ ان کے پاس کسی قسم کا کوئی عوامی مینڈیٹ ہی نہیں, تو ان کے پاس بھلا کیا ان سے کس عقل کی امید کی جا سکتی ہے. یہ ہے جناب اس وقت پاکستان کے اندر صورتحال. اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. اپنا بہت خیال رکھے گا, دعاؤں میں یاد رکھے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے. اللہ نے کے بعد.